मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा किया और बताया कि इसका वक्त हम तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन जब ये क़यामत वाक़े होगी इंसान को अपने आमाल का हिसाब व किताब देना पड़ेगा, और जो नाकाम लोग हैं उनके लिए जहन्नम की आग है और कामयाब लोगों के लिए जन्नत के बागात हैं। अब अल्लाह ताला जहन्नम की जब होलनाकियों को बयान करते हैं, इन्नहा लज़ा, भड़कती हुई आग है। सवाल पैदा होता है, इतनी शदीद तरीन सज़ा, कम सज़ा छोटे मुजरिमों के लिए होती है, बड़ी सज़ा हमेशा बड़े मुजरिमों के लिए होती है। तो ये कौन से बड़े मुजरिम हैं जिनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी? तो अल्लाह कहते हैं, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने हमारे हुक्म से पीठ फेरी और मुंह मोड़ा। दुनिया में कोई भी किसी को बुला रहा हो ना और वो उसकी दावत को ठुकरा दे, तो ठुकराने वाले को, सारे ठुकराने वाले को एक जैसा मुजरिम नहीं समझा जाता। ये डिपेंड करता है कि बुलाने वाला कौन है। आज जो एथियत मुल्हिद लोग हैं ना, कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह उठा के आग में फेंक देगा। ये क्या बात हुई? बात नमाज पढ़ने या ना पढ़ने की नहीं है, बात इसकी है कि ऑर्डर देने वाला कौन है। जो जितना बड़ा होता है ना, उसके ऑर्डर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। मैं बार बार मिसाल देता हूं कि आपके किसी दोस्त ने कहा यार पानी लेके आओ, आप नहीं लेकर आए, छोटा सा जुर्म समझा जाएगा। यार दोस्ती में इतना भी ख्याल नहीं किया, गया हुआ था ना, कूलर के पास ही था, लेता आता। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा, आपके बड़े भाई ने बोला यार पानी ले आओ, आपने कहा नहीं ला रहा, यहां थोड़ा सा मामला जज्बाती हो जाएगा, भाई को आएगा गुस्सा, ये ज्यादा बड़ा जुर्म समझा जाएगा। कोई बूढ़ा आदमी आपसे पानी मांग रहा है, यार बेटा तुम कूलर के पास ही हो, मेरे से चला नहीं जाता, पानी ले आओ, आप नहीं लेकर आ रहे। जितने लोग वहां पर होंगे आपको बुरा भला कहेंगे, यार कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, बूढ़ा आदमी है यार। चलो उससे चला जाता भी था तो एक बुजुर्गी, एक उम्र का भी कोई तकद्दुस होता है, कोई एहतराम होता है। ऑर्डर क्या है? सिर्फ पानी। ऑर्डर देने वाले से हुक्म चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। यही फिर आपकी माँ या आपका बाप बोले और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बात ये नहीं है कि आप किसके हुक्म को फॉलो, कौन से हुक्म को फॉलो कर रहे हो, बात यह है कि हुक्म देने वाला कौन है। तीन चीजें होती हैं जिससे किसी के हुक्म की वैल्यू बढ़ती है। एक, आपका उससे रिलेशन क्या है। दूसरे, आपके उसके आप पर एहसानात कितने हैं। तीसरा, वो पावरफुल कितना है। तीन चीजें देखी जाती हैं। आपका दोस्त है, आपका उससे कोई एहसानात नहीं है उसके आपके ऊपर, ना वो कोई पावरफुल है, ताकतवर है, लेकिन रिलेशन है। वो भी अगर आपको किसी बात का कहता है तो आप उसका दिल रखते हो, आप कहते हो यार मेरा इससे क्या है, रिलेशन है। हालांकि उसने आप पर एहसानात भी नहीं किए और वो आपसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन रिलेशन की बेस पे भी अहकाम को फॉलो किया जाता है। रिलेशन ऐसा है भाई, क्या करें यार, पुरानी दोस्ती है, कोई नई भी नहीं हुई है। और दूसरी चीज है, रिलेशन तो नहीं है लेकिन एहसान है। रिलेशन नहीं है लेकिन क्या है, एहसानात है। एहसान कैसा है
بھائی ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا. اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے. اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے. کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ. کہ نہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں. تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو. ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو؟ ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ اس کو. حالانکہ نہ کوئی ریلیشن، نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات. لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا، اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے، ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں، کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہتے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے، خود تمیز سے. ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا. جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے، ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے، احسانات سے چینج ہو رہا ہے، اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ. نمبر 1، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت، نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت. کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے. آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا، اب میں نے تجھے بلایا ہے، تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا، جو کچھ ہے جیب میں نکال دے. اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دی ہیں. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں؟ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں، کیا کمالات ہیں، ایسی پاور، ایسی طاقت. فالق الحب، اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے، کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے، صاحب کمال نہیں ہوتا. وہ ایک باڈی بلڈر ہے، ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا، طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. بھائی باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت، جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں، سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا. مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں،
اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں، اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے، بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو، کوئی ایک دکھائی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں، میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز، بڑا مزہ آتا ہے. جب جہاز ایجاد ہو رہے تھے یہ تجربے، پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا. گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا، پلک میں کچرا آ گیا، دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے. بہت ہی آٹومیٹک ایک سینسیٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز میں. بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی. آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے، جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہے ان کی، جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ، چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا، تھوڑا نیچے کر، خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے جن کو پرندے کہا جاتا ہے، یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج نہیں ہے. ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا. ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں، کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں. جہازوں کے اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے. بہت ہی خودکار قسم کے آلات، پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے. جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو، پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو، اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے آہستہ. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے ادھر کو گھومنا ہے، فوراً ادھر کو گھوم جاتے ہیں. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے، خود جہاز ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. جہاز کو کتنا ایندھن چاہیے وہ جہاز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، اب تو اتنے دانے جو بھی اس کو کھانا ہے نا. جیسے سمندر کے اوپر جو پرندے ہوتے ہیں اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں، تو پائلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پائلٹ کو الگ سے انجینئرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فیول چاہیے ہمیں کراچی سے لاہور جانے کے لیے. جب یہ پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کس پرندے کو کتنا فیول چاہیے، فیول بھی کتنا دیسی اور سادہ رکھا ہوا ہے، کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ان کو، ورنہ تو کتنی ٹینشن میں آ جاتے وہ پرندے. پیٹرول مہنگا ہونے سے پرندے ہی بیچارے برباد ہو جاتے. اللہ نے کہا ہے تمہیں ایندھن وہاں سے ملے گا جو چیز پوری دنیا میں کامن ہے. سمندر کی مچھلیاں کھا لو، یہ تمہیں انرجی دیں گی. دانا کھا لو، باجرہ کھا لو، اور کیا کیا کام اللہ ان پرندوں سے لے رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جنگلات وجود میں کیسے آ گئے، ان میں بیج کس نے ڈالا ہے جا کے. امیزون کے جنگلات دیکھ لو، تھائی لینڈ کے جنگلات دیکھ لو، مری اور نتھیا گلی کے جنگلات دیکھ لو، پوری دنیا میں ہے نا جنگلات، تو یہ بیج کہاں سے آیا یہاں پہ؟ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ماہرین نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ بہت سارے بیج پرندوں نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں. پرندے جب کھاتے ہیں نا، دانا وانا کھا رہے ہیں کوئی بھی، تو ان کے بیج ہضم نہیں ہوتے، اور یہ ان کی بیٹ میں بعض دفعہ بیج ہضم نہیں ہوتا، بیٹ میں نکل کے زمین پہ گرتا ہے، اسی سے پودا نکل آتا. تو اللہ نے ان کے ذمے جب زمین کو بنایا، اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے آباد کرنا تھا، تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کا، تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں. یہ کام پرندوں، کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے. وہ
کیسے پرندوں کے ذریعے, پرندوں کو خود بھی پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی مشین میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا آسان ہے, بہت چھوٹی مشین ہوتی چلی جائے گی نا, اس میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے مشینری جتنی چھوٹی ہو اتنی سائنس کا کمال ہے چھوٹی مشین بنانا. اللہ میاں نے جتنی ٹیکنیکل قسم کی مشینیں بنائی ہیں نا, ان کا حجم بہت چھوٹا رکھا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں, کام بڑے بڑے لے رہا ہے اللہ ان سے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جو ہوائی جہاز بھی ہے اور شہد بناتا ہے. وہ ہوائی جہاز بھی ہے اور کیا ہے, شہد بناتا ہے. اب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ ٹریگنومیٹری کا جو علم ہے نا, کرو ٹریگنومیٹری, وہ اللہ نے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں ڈال دی ہیں پہلے سے. وہ بائی ایئر ایسے راستوں پہ شہد کی مکھی سفر کرتی ہے, اور وہ بائی ایئر بھی سفر کرتی ہے اور اپنا راستہ نہیں بھولتی. کیا صاحب, کیا کمال کرتی. اس کی کھوپڑی اتنی سی ہے, اتنی معمولی سی کھوپڑی کے اندر سب کچھ ہے, اتنی سی. شہد کی مکھی کی کھوپڑی تو دیکھو, اس میں سافٹ ویئر ڈالے کہاں سے ہوں گے. کوئی اتنی سی یو ایس بی آپ کے پاس لے آئے نا کہ اس میں 100 جی بی کا یہ سافٹ ویئر ہے, یہ ڈال دو. آپ بولے گا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا, اس میں تار لگے گی کیسے بھائی. تو شہد کی مکھی کے اتنی سی کھوپڑی ہے جو چشمہ لگائے بغیر نظر بھی نہیں آتی. اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کمالات ہیں یار, کیا سافٹ ویئر ڈال دیے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر. جہاں سے بھی مکھی اٹھا کے لاؤ گے وہ ایک ہی کام کرنا شروع کر دے گی. آپ شہد کی مکھیوں کا جتھا لا کے یہاں چھوڑ دو, سب سے پہلے وہ سوٹیبل جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. ان کا کام, ان میں ایسا کھوپڑی میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ جو مرضی کرو, انہوں نے یہی کرنا ہے. جب لا کے چھوڑا ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار ہے, بھوت سوار ہے ان کی کھوپڑی میں کہ یار ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ ملے جہاں ہم نے کیا بنانا ہے, چھتا. وہ سب مل کے یہی پروگرام, یہی مشورے, یہی ان کے. ہمارے وزیر اعظم نہیں بن پا رہا اور وہ ایک دن کے اندر اندر پورا پروگرام ان کا سیٹ ہو جاتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو بنا دو, موقع اچھا ہے, ابھی آپ مجھے بنا دو, 4 شادیاں سب کی پکی انشاءاللہ. بہترین موقع. اب یہ چانس اگر مس کر دیا نا تو ہر دفعہ ایسے چانس نہیں آتے, بتا رہا ہوں میں, ڈنڈے مار مار کے. یہ بھی میں نے کہا تھا بیان میں. تو اتنی سی کھوپڑی. خیر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے کمالات ہیں. اللہ کہتے ہیں پہاڑوں میں اتنی عجیب قسم کے پہاڑ ہیں نا, وغرابیب السود, سیاہ پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے, سفید پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. پہاڑوں کو کھودتے چلے جاؤ, خزانے نکلتے چلے جائیں گے. وہ نمک کی کان دیکھی ہے, نمک کے بڑے بڑے پہاڑ. بھائی یہ کیسے بنا, اللہ کو پتا تھا دنیا آباد ہوگی, ان کو نمک کی ضرورت ہوگی. تو اتنے کھیوڑا کی جو کان ہے اتنی بڑی, میں تو گیا ہوں نا اس میں, اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں, پھر نیچے اندر اس کے نیچے, یعنی اتنے اپارٹمنٹ ہیں اس پہاڑ کے اوپر بھی پہاڑ کے نیچے بھی. اور پتہ نہیں 500 سال سے کہا جاتا ہے کہ نمک کھود کھود کے انسان نکال رہا ہے, نمک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے کھود کھود کے نکال رہے. اتنا نمک کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر. کوئلے کی کانیں ہے, مٹی, کوئلہ کیسے بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے, سائنسدان تو جو ماہر ارضیات ہیں لاجک بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ پھر آ جاتے ہیں نا, ایکچولی ہوا یہ تھا بھائی, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اللہ نے جب انسان کو رکھنے کا ارادہ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو مینجمنٹ کر رہا تھا کہ ان کو کوئلے کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو ڈیزل پیٹرول کی بھی ضرورت پڑے گی, آبادی بڑھے گی. اور ایک دور آئے گا, مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں میں بیان کر کے آبادی اور بڑھا دیں گے قرآن میں دیکھ کے. تو اللہ میاں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب اس بندے کے بیان ہوں گے اور اسپیڈ سے آبادی بڑھے گی تو ان کو کھلانے کے لیے بھی تو کچھ ہو, تو جنگل کی لکڑیاں تو ختم پڑ جائیں گی. تو اللہ میاں نے ڈیزل اور پیٹرول کے ذخائر پیدا کر دیے, اللہ نے کوئلے کے ذخائر پیدا کر دیے. تو پہلے سے پیدا ہے. اب اس کی لاجک تو ہوگی, کوئی پتہ نہیں کروڑوں سال میں وہ پتھر جل کے ایسا ہو گیا یا کوئی لاوا پگھلا ہوگا, وہ ہمیں ٹھیک ہے. ہر چیز کی ایک, اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پہلے اسباب تیار کرتا ہے نا, اسباب کے تحت اللہ نے کائنات کو چلایا ہے. لیکن اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. جب آپ کو ایک چیز کا سبب نظر آ رہا ہے اور ٹائم پہ ایک کام ہو رہا ہے تو یہ ہو نہیں رہا, کیا جا رہا ہوتا ہے.
ہر کام جب ٹائم پہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کیا جا رہا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اس کی ایک لاجک ہے. ماہرین کہتے ہیں لاجک ہے کہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دودھ والے ہارمونز ہوتے ہیں. پھر بھائی ابھی کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گئے ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب وہ ہوتے ہیں ہارمونز، یہ خود بخود نہیں ہوئے، یہ کسی نے سسٹم ماں کے پیٹ میں اور ماں کی باڈی میں یہ سافٹ ویئر پہلے سے کسی نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. دیکھو آپ کمپیوٹر میں جب کام کرتے ہو، ایف کا بٹن دباتے ہو تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے؟ ایف لکھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب اس کی پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایف اتنا سمجھدار ہے کہ دبایا تو سامنے ورڈ کی پہ جو ہے نا ایف لکھ کے آ گیا، خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. یقیناً اس کی ایک لاجک ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایف دبانے سے ایف ہی آ رہا ہے جو آپ چاہتے ہو؟ تو یہ لاجک تو ہے اس کی. اس لاجک کی بیس پہ اس انجینئر کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس نے کی پیڈ بنایا اور وہ سافٹ ویئر بنائے کہ سسٹم کے ساتھ یہ کی پیڈ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کی پیڈ کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کہ جو مجھے ایف کا بٹن دبا رہا ہے، جو اے کا بٹن دبا رہا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دباؤں تو یہ آئے، تو یہ آ رہا ہے. اس کا مطلب لاجک تو ہے، لیکن یہ کہنا ان لاجیکل ہے کہ اس لاجک کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود بخود ہوا ہے. خدا کی قسم، آپ کی پیڈ پہ اے بی سی ڈی لکھتے ہو اور سامنے اے بی سی ڈی لکھا ہوا آتا ہے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اتنا بڑا کمال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فزیکلی دودھ آ جاتا ہے. وہاں ایف لکھا ہوا آ رہا ہے، حقیقت میں ایف نکل کے نہیں آ جاتا سامنے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ آپ نے یہ تو نہیں کہ ایف کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا، لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے. ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے، لڈو لکھا ہوا آ جائے گا، بنا ہوا بھی آ جائے گا. کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے، اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا، آپ گوگل پہ بولو گے لڈو تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی، جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے. بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا، لڈو بولا ٹھک کر کے. وہ کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے یار، میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے. کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا، پورا گانا گا لیا نا، یہ والا سنا. بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے، گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا، اب 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے خود ہی. گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو نے گا ہی لیا ہے، 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا. تو ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی، دیکھنا آپ. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، یہ بہت آگے جانے والی ہے. تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم بخت 2 لائنیں رہ گئی. یہ گالیاں بھی دے گی آپ کو کہ الٹے کام مت کر. تو ہم سسٹم پہ ایف کا بٹن دباتے ہیں، سامنے ایف لکھا ہوا آتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایف نکل کے سامنے آ جائے. ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے، بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا. ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں. ادھر بچہ آیا، سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں، آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے. اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے. یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی. کیا کس نے بتا دیا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اسے کون سکھا رہا تھا بھائی؟ پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے؟ تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو آپ، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی. یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی، اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا.
تبھی اللہ کہتے ہیں ہاذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق